मेरा नाम नाहिद है। मेरे अब्बू मज़दूरी करते हैं। मैं अपने अब्बू की एक ही बेटी हूँ। मेरी पैदाइश के बाद मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी और अब्बू ने उनकी याद में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मैं घर में ही कढ़ाई बुनाई कर लिया करती थी। सब कहते थे कि मेरे हाथ में बहुत सफाई है। मुझसे दूर दूर से लोग अपने कपड़ों पर कढ़ाई करवाने आते थे। घर में दादी भी थीं जो बीमार थीं और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थीं। मगर मेरे अब्बू जब घर से बाहर जाते थे तो उनके दिल में तसल्ली रहती थी कि मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। मैं दादी का सहारा थी और दादी मेरा सहारा थी। मेरे घर के आगे की तरफ तो आबादी थी, मगर जो घर का पिछला दरवाज़ा था उसके बाद वहाँ पर कोई और घर नहीं था। आगे जाकर एक जंगल शुरू हो जाता था। हम उस दरवाज़े का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, वह तो हमेशा बंद ही रहता था। मैंने रात का खाना बनाया और फिर अपनी दादी को खाना खिला दिया और अपने अब्बू का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा कि चलो जब तक अब्बू नहीं आते मैं अपना काम ही कर लूँ। मैंने अपने कढ़ाई के फ्रेम में कपड़ा लगाया और उस पर कढ़ाई करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे अब्बू भी आ गए। मैंने उनके लिए सालन निकाला और उनके सामने सालन रोटी रख दिया। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। जब अब्बू ने खाना खा लिया तो उन्होंने मुझे 400 रुपये दिए घर का ख़र्चा चलाने के लिए। वे बोले आज किसी के घर के बगीचे में काम किया था। पूरे दिन वे यहाँ से वहाँ खुदाई करवाता रहा और शाम को मुझे 600 रुपये पकड़ा दिए। मैंने कहा कि इतने काम के तो 1000 रुपये होते हैं। तो वे बोला मैंने तुम्हें 100 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, अगर कोई और होता तो 500 रुपये ही देता। मैं उससे क्या बहस करता, मैं तो पहले ही थकान से चूर चूर हो रहा था। ये लो, 400 रुपये तुम रख लो और 200 रुपये मैं रख लेता हूँ अम्मी और अपनी दवाई लाने के लिए। मैंने कहा कि अब्बू परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे, आप आराम कर लीजिए। मैंने अपने अब्बू का बिस्तर लगा दिया और फिर मैं अपने उसी कपड़े पर कढ़ाई करने लगी। सुबह उठकर मैंने अब्बू का नाश्ता दिया और मेरे अब्बू काम पर चले गए और मैं घर का सारा काम करके अपने घर के पीछे की तरफ अपनी मुर्गियों को दाना खिलाने आ गई। मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ पाल रखी थी जो मैंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रखी हुई थी। मैं रोज़ ही उन्हें दाना चुगाती और कुछ देर तक मैं उनके साथ ही वक्त गुजारती थी। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था और फिर मैं उनका दरबा बंद करके वापस दादी के पास आ जाती थी। उस दिन मैं अपने मामूल के मुताबिक उन्हें दाना चुगा रही थी। मैं आगे आगे भागती और वे मेरे पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। तभी मुझे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन हिल रही है और मैं डर के इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी मुर्गियों को दरबे में बंद कर दिया और अपनी दादी को बताने के लिए जाने लगी। तभी मुझे वही गड़गड़ाहट की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ दरवाजे की तरफ से आ रही है, यानी कि जंगल की तरफ से। मैंने डरते हुए सोचा कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस पलटने ही वाली थी कि मुझे कुछ झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दीं। मैं आगे बढ़कर उन झाड़ियों को हटाकर देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर एक शाही सवारी खड़ी हुई थी और उसके पास कुछ जंगली आदमी थे जिन्होंने सिपाहियों की पोशाक पहन रखी थी। उनके हाथ में लंबे लंबे भाले थे। मैं ये सब देखकर डर गई और वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तो जब हो गई जब मेरे सामने वैसे ही आदिवासियों की तरह कपड़े पहने हुए, हाथ में भाला लिए हुए 4 औरतें आकर खड़ी हो गई थीं। वे मुझसे बोली, आइए मलिका, ये आप ही की सवारी है, हम आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मैं वहाँ से जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी तो वह भी वहाँ पर ही आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस सवारी की तरफ ले जाने लगी। मैंने चीख कर कहा कि हटो मेरे सामने से, मुझे अपने घर जाना है। उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर ही लेकर जा रहे हैं। उसने मुझे ज़बरदस्ती शाही सवारी में ले जाकर बिठा दिया और उनमें से एक औरत मेरे साथ ही उस सवारी के अंदर आकर बैठ गई। मैंने उस सवारी के चारों तरफ देखा, उसमें और कोई भी नहीं था। तो क्या वह सवारी यहाँ मेरे लिए ही खड़ी थी? मैंने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा कि आप हमारी मलिका हो और हम आपको आपके महल में लेकर जा रहे हैं।
اس نے کہا کہ مجھے آپ کے کپڑے تبدیل کرانے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی مگر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے میرے کپڑے اتار کر مجھے ایک بے حد ہی قیمتی لباس پہنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس پر سونے چاندی کے مہین تاروں سے کام ہوا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھ سے بولی کہ آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا کہ لیکن میں تمہاری ملکہ نہیں ہوں، میرا نام ناہید ہے اور میرے ابو کا نام سراج ہے جو کہ معمولی مزدور ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے بادشاہ نے آپ کو ہماری ملکہ بنایا ہے اور اب ہم آپ کو وہیں لے کر جا رہے ہیں۔ تبھی وہ سواری رک جاتی ہے اور وہ عورت بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں ڈر کر سواری میں ہی سمٹی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ تبھی سواری کا پردہ ہٹا اور ایک بے حد خوبصورت لڑکا دکھائی دیا۔ اس نے بادشاہوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھ سے بولا کہ آؤ بیگم نیچے اترو، یہاں پر سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اندر کی طرف کر لیا۔ وہ اپنا منہ سواری کے اندر کرتا ہوا بولا، اگر اپنے ابو اور دادی کی جان کی خیریت چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ مجھے اچانک اپنے ابو اور دادی کا خیال آیا کہ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں یہاں ہوں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ فی الحال میں نے اس کی بات ماننے میں ہی بھلائی سمجھی اور میں سواری میں سے نیچے اتر گئی۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے آدیواسی عورتیں اور آدمی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور تیز آواز میں بول رہے تھے کہ ہمارے بادشاہ زندہ باد، ہماری ملکہ زندہ باد۔ وہ لڑکا بھی ہاتھ ہلاتا ہوا اور خوش ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میرے سامنے ایک شاہی تخت تھا جس پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ مجھے لے جا کر اس تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے ان سب سے بولا کہ دعوت شروع کی جائے اور سب لوگ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر ہم دونوں کے سامنے بھی بے حد لذیذ کھانے لا کر رکھ دیے گئے جس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بولا، میرے ساتھ ہی تم بھی کھاؤ۔ میں نے اس سے منع کیا تو وہ بولا، لگتا ہے تمہیں اپنی دادی اور ابو کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ میں چپ چاپ وہ کھانا کھانے لگی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا مگر ایک تو مجھے بھوک بھی لگی تھی اور وہ کھانا بھی بہت زیادہ لذیذ تھا، اس لیے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ وہ سب اب بھی بڑے زور و شوروں سے کھانا کھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی سارا کھانا ختم ہو گیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اب دعوت ختم ہوتی ہے اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں پر بس میں اور وہ لڑکا رہ گیا تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں گول گول بھاگ رہی ہوں۔ میں جتنا بھی بھاگتی تھی مگر میری دوڑ اسی تخت پر اور اس لڑکے کے پاس ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ وہ ہنس کر بولا کہ تم میری مرضی کے بنا یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا جہاں پر ہر چیز بے حد قیمتی تھی، ہر طرف خوبصورت اور بہترین چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر دیواروں پر میری اور اس لڑکے کی بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میں حیرانی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہاری ملکہ نہیں ہوں، تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ اور میری دادی اور ابو کہاں پر ہیں؟ تم نے انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ وہ بولا، جب تک تم میرا کہنا مانو گی، میں جیسا کہوں گا بنا کوئی سوال جواب پوچھے وہ سب کرتی رہو گی، تمہارے ابو اور دادی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت رہیں گے۔ لیکن اگر تم نے زیادہ ہوشیاری دکھائی تو میرے آدمی انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ تم انہیں کوئی بھی تکلیف مت پہنچانا، میں ویسا ہی کروں گی جیسا تم چاہتے ہو۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے ہی ناپ کے بہت سارے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، مجھے ویسے بھی یہ کپڑے چبھ رہے تھے۔ میں نے واش روم میں جا کر وہ کپڑے اتار دیے اور ایک ہلکے سے کپڑے پہن لیے، مگر جو کپڑے میں نے پہنے تھے وہ بھی بہت قیمتی تھے۔ میں وہاں پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا بھی آ گیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میں بھی پاس ہی پڑے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی، مگر مجھے اپنے ابو اور دادی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور میں لیٹے لیٹے ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تبھی پورے کمرے میں اس کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے میں کمرے کے باہر آ گئی تھی۔
وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں چلتے چلتے رک گئی۔ مجھے چاروں طرف سے آدی واسیوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں چیخنے لگی، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تبھی ان میں سے ایک نے مجھے کچھ چبھایا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں اسی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جس پر وہ لڑکا سو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ وہ مجھ سے بولا، تمہیں کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب میں ڈر گئی تھی۔ میں اس کمرے کے اندر ہی رہتی تھی۔ میری سب ضرورت کی چیزیں مجھے وہیں پر ہی مل جاتی تھیں۔ وہاں پر ہر وقت طرح طرح کے پھل، میوے اور کھانے کی بہت ساری چیزیں رکھی رہتی تھیں۔ اب مجھے وہاں پر رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکے کا نام ہاشم ہے اور وہ آدی واسیوں کا سردار ہے۔ ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ وہ سارے آدی واسی میری بہت عزت کرتے تھے، اور اس دن جن لوگوں نے مجھے وہ تیر مار کر بے ہوش کیا تھا وہ انہی کے قبیلے کے کچھ باغی لوگ تھے جنہیں ہاشم نے اور ان کے سپاہیوں نے قید کر لیا تھا۔ ہاشم نے مجھے بڑے آرام سے سمجھایا تھا کہ آئندہ کبھی بھی یہاں سے اکیلے باہر جانے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں پر ایسے بہت سے میرے دشمن ہیں جو تمہیں کچا ہی چبا چبا کر کھا جائیں گے اور میں تمہیں بس ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں گا۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جب تک ہاشم نہیں چاہے گا میں یہاں سے نہیں نکل پاؤں گی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ ایک بار رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور ہاشم خرناٹے مار مار کر سو رہا تھا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہاں پر باہر کی طرف تو سب جگہ پہرے دار ہیں، اس لیے میں وہیں محل کے اندر ہی گھومنے لگی۔ محل میں گھومتے گھومتے میں ایک کمرے کی طرف گئی جو ایک مہمان خانہ تھا۔ ہاشم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں پر مہمان رہتے ہیں، تم وہاں پر مت جانا۔ میں نے سوچا کہ اب تو وہاں پر کوئی مہمان نہیں ہے تو میرے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر دیواروں پر بہت خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ساری پینٹنگ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ تبھی میری نظر ایک پینٹنگ پر گئی جو مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پینٹنگ والی خاتون کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں اس پینٹنگ کے پاس جا کر اسے چھو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، تبھی ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور پینٹنگ کے سامنے والی دیوار ہٹ گئی اور وہاں پر سیڑھیاں دکھنے لگی۔ میں چونک گئی اور خود بخود ان سیڑھیوں پر سے نیچے اترنے لگی۔ وہ سیڑھیاں بہت لمبی تھیں۔ میں اس میں چلی جا رہی تھی۔ جہاں پر وہ سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہ کسی کا کمرہ تھا اور ایک عالیشان پلنگ پر کوئی سو رہا تھا۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ بالکل میری طرح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میں ہی ہوں، وہاں پر میں ہی سوئی ہوں، لیکن ہمارے کپڑے الگ الگ رنگ کے تھے۔ اتنے میں وہ بھی جاگ گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئی بولی کہ تم کون ہو؟ تم تو بالکل میری طرح ہو۔ وہ کسی کو آوازیں لگانے لگی، یہ کون ہے؟ یہ مجھے یہاں پر مارنے آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں پر غلطی سے آ گئی ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ امید سے تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا آخری مہینہ ہی چل رہا ہے۔ تبھی وہاں پر کچھ آدی واسی سپاہی آ گئے تو وہ ان سے مخاطب ہو کر بولی کہ یہ کون ہے؟ یہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے؟ اسی وقت ہاشم کو یہاں پر بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ یہ ہاشم کو جانتی ہے۔ مجھے سپاہیوں نے ایک طرف بیٹھا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر ہاشم بھی آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے بولے کہ تم یہاں پر کیسے آ گئیں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ تبھی وہ میری ہمشکل بولی کہ ہاشم یہ کون ہے؟ یہ تو ہو بہو میری جیسی ہی ہے۔ ہاشم نے سپاہیوں کو باہر بھیج دیا اور بولے مجھے پتہ ہے کہ تم دونوں کے دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے ہوں گے، میں تم دونوں کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ تم دونوں سگی جڑوا بہنیں ہو۔ پھر میں مجھ سے بولے کہ ناہید یہ میری بیوی نمرین ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا اور جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تھا مجھے اس کی حفاظت ہر صورت میں کرنی تھی، اس لیے میں نے اسے یہاں اکیلے میں رکھا اور تمہیں اپنے ساتھ رکھا تاکہ کوئی بھی شک نہ کر سکے اور یہ یہاں پر آرام سے رہ سکے۔ یہ بات تو تمہیں بھی نہیں پتہ ہے نمرین، تمہارے ابا اور تمہاری بہن بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب تک تمہاری امی زندہ رہی تم سے یہی کہا گیا کہ تمہارے ابا مر چکے ہیں۔ میں تو چپ چاپ ہی ہاشم کی باتیں سن رہی تھی۔ نمرین بولی کہ ہاشم صاف صاف بتائیے کہ کیا بات ہے؟
ہاشم نے بتانا شروع کیا۔ وہ بولے کہ بات بہت پرانی ہے، تمہاری امی ہمارے قبیلے کے سردار کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے جایا کرتی تھیں اور وہاں پر تمہارے ابو سے ملاقات ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ان دونوں نے نکاح بھی کر لیا۔ تمہاری امی تمہارے ابو کے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ جب یہ بات ہمارے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ تمہاری امی اور ابو کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن جب تک تمہاری امی امید سے ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے ابا اور قبیلے کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کر کے سراج یعنی تمہارے ابا کو دے دیں گی اور خود اپنے قبیلے میں واپس آ جائیں گی۔ ان کی یہ بات سن کر قبیلے کے لوگ مان گئے، نہیں تو وہ تمہاری امی اور ابا کو جان سے مار دیتے۔ پھر تم دونوں کی پیدائش ہوئی۔ تمہاری امی نے وعدے کے مطابق ناہید کو وہیں چھوڑ دیا اور نمرین کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئیں۔ میرے ابا بھی تمہاری امی سے نکاح کرنے چاہتے تھے، لیکن جب تمہاری امی نے نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے بھی تمہاری امی کی سہیلی سے یعنی میری امی سے نکاح کر لیا تھا اور میرے ابا کے یہاں بھی میری پیدائش ہو گئی تھی۔ تمہاری امی تمہارے ابو اور ناہید کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں اور بیمار رہنے لگیں۔ جب تمہاری امی کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے میرے ابا اور امی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ میرا اور نمرین کا بڑے ہونے پر نکاح کروا دیں گے۔ تمہاری امی کے جانے کے بعد میرے ابا کو اس قبیلے کا سردار دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو تمہارا اور میرا جوڑ پسند نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے خون میں ملاوٹ ہے، تم اس قبیلے کی نہیں ہو۔ اپنے ابا کے جانے کے بعد میں اس قبیلے کا سردار بن گیا تھا، اس لیے انہیں تمہارا اور میرا نکاح ہونا پسند نہیں تھا۔ جب میرا اور تمہارا نکاح ہو گیا تو وہ تمہاری جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن جب تم حاملہ ہوئیں تو مجھے تمہاری اور بھی زیادہ فکر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہاری جگہ ناہید کو اپنے محل میں رکھ لیا اور تمہیں یہاں پر سب کی نظروں سے چھپا کر رکھ لیا تھا۔ اب میں نے ان سارے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا، میں بس ناہید کو اس کے گھر بھیجنے والا ہی تھا کہ وہ تم تک پہنچ گئی۔ ناہید تمہیں پتہ ہے کہ جس تصویر کو تم نے چھوا تھا وہی تمہاری امی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اسی لیے وہ مجھے اتنی عزیز لگ رہی تھی، میں نے تو کبھی اپنی امی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر ہاشم اور نمرین مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں نے دادی اور ابا کو پوری بات بتائی۔ دادی نے بتایا کہ ہاں کیسے میرے ابا میری امی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور پھر ایک دن وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے ابا اور دادی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، کیونکہ ہم نے وہ دروازہ کھلا ہوا دیکھ لیا تھا جو جنگل کی طرف کھلتا تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر سب سے بول دیا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس دوسرے گاؤں میں گئی ہو۔ میرے ابو اور دادی نے نمرین کو بھی گلے لگا لیا اور وہ ان دونوں سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہاشم نے ابو کو بہت سارے زیور اور روپے دیے، جس سے ہم نے اپنا اچھا سا گھر بھی بنوا لیا تھا اور ابو نے ایک سونار کی دکان بھی کھول لی تھی۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد نمرین نے ہاشم کے جیسے ہی ایک پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ اب اکثر ہم سب سے ملنے آتے رہتے